अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना अदील। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नया इंतखाबी तरीक़ाकार, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, वज़ीर आज़म का ऐलान और फैसला, कानून साजी करना होगी, अपोजिशन से ताउन तलब। अब कौन हाथों में हाथ देगा और कौन हाथ करेगा, बड़ा सवाल है। इफ्तिखार शाहिद ने कहा था कि मेरे मन की सारी कालक वो चाहे तो धो सकता है। देखें कौन किसके मन की कालक धोने के लिए अल्फाज में छुपी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुंचाता है। ये बात सियासी कालक की हो रही है, लेकिन सियासत में सवाल ना हो ये हो ही नहीं सकता, और वो भी हुक्मरान जमात के इक़दामात बैठे बैठाए मान लिए जाएं, फिर तो शायद सियासत लफ्ज़ी अपोजिशन के लिए बेमानी हो जाएगा। चलें फिर कुछ तनकीदी सवालों का जायज़ा लेते हैं, जिनकी एक बौछार है जिसका सामना है हुकूमत को। पहला सवाल तो यह है कि फ़ैसले को अमली जामा क्यों पहनाया जाए और हुकूमत इस पर कितनी डटी हुई है। शो ऑफ हैंड्स, कई शो बेनकाब करेगा या कोई नए शो लगाएगा। खड़े हाथ शफाफ होंगे या फिर हाथ ही होंगे। तरीक़ाकार अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का दौरानिया और इसके दौरान होने वाले इंतखाबात से पहले ये सब क्यों नहीं किया गया। कहीं बात उंगली के इशारों से हाथ के इशारों की तरफ तो नहीं जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में इशारों में ही हुकूमत होगी, या वही रहेंगे जिनके इशारे वाज़े होंगे। बल्कि हो सकता है कि वाज़े इशारों पर भी कोई कदगन आ जाए। बकौल यास्मीन हमीद, इतनी बेरब्त कहानी नहीं अच्छी लगती और वाज़े भी इशारे नहीं अच्छे लगते। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब कानून साजी हो रही होगी तो इशारों पर क्या क्या तबसरा किया जाएगा ये बहुत काबिल गौर है। सियासत में जहाँ सवाल होते हैं वहीं जवाब भी बड़े बड़े होते हैं। हाथ जाहिर करने पर कितनी उंगलियां जाहिर करना होंगी। एक उंगली पर बहुत कदगन हो सकते हैं, दो उंगलियां शायद एजेंडे की तो मंजूरी दे दें, लेकिन बिल पास करने के लिए काफ़ी ना हो। और अगर किसी शख्स ने जानबूझकर या फिर आलम बेखुदी में मुक्का बना दिया तो कानून साजी में इससे क्या मतलब लिया जाएगा। एक अहम नुक्ता, इशारों में जुम्बिश की कितनी अहमियत होगी और क्या तनासब होगा। बकौल इकबाल साजिद, वो बोलता था मगर लब नहीं हिलाता था, इशारा करता था जुम्बिश न थी इशारे में। कुछ बात कोरोना की हो जाए, दूसरी लहरें जाने जा रही हैं, इजलास भी जारी हैं। सिंध हुकूमत कहती है तालीमी इदारों में पहले ही मामूल से ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी, मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। फिर भी हतमी फैसला NCOC इजलास के बाद होगा। PDM की तहरीक में तेज़ी आ गई, सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान, कोरोना की आड़ में पाबंदियाँ मानने से इनकार कर दिया। जवाब ये दिया जा रहा है कि हुकूमत खुद चाहे जलसे हो सकते हैं, लेकिन अपोजिशन करे तो कोरोना। उधर मशीर ख़जाना हफीज़ शेख बोले कोरोना वायरस से मईशत को धचका लगा, साथ ही मजबूरी भी बताई कि जब हुकूमत आई तो बहरानी कैफियत थी, मजबूर होकर IMF के पास जाना पड़ा। अब इस सारी सूरत हाल में गरीब कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये है। बकौल शायर, मुफलसी हिस्से लताफत को मटा देती है, मुफलसी हिस्से लताफत को मटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है और अच्छी खासी तवालत है इस एक्सपीरियंस की उनके पास। मेरे साथ मौजूद हैं तजिया कार मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक ज़मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, एक और शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन वो ऑनलाइन मौजूद होंगी। मेरे साथ लाहौर से नबील नकवी, नुमाइंदा सच न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम अदील। नबील, आपकी भी शिरकत और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ज़रा ब्रिगेडियर साहब की जानिब जाऊँगा और पहली जो लीडिंग स्टोरी है, हेडलाइंस हैं जो अखबारात की जीनत बनी। सेनेट इंतखाबात में शो ऑफ हैंड, इंतखाबी तरीक़ाकार नाफिज करने का ऐलान, वज़ीर आज़म का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का फ़ैसला, अपोजिशन से कानून साजी में ताउन तलब कर लिया। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी एक उसको अच्छी सोच कह लें, अच्छी मूव कह लें, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करें, लेकिन मामला ये है कि वज़ीर आज़म ने ऑफ़र रख दी है। ठीक है, अब उसको कोई भी इत्तेहाद आप इस्तेमाल करें या अपोजिशन,
حزب اختلاف جو بھی ہے وہ کیا رسپانس کرے گی؟ اور پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپشن دی ہے یا جس طرح انہوں نے تعاون بھی طلب کر لیا اپوزیشن سے، تو وزیر اعظم کی سوچ کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور اس فیصلے اور اعلان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد اپوزیشن پہ مجھے جانا ہے۔ رمضان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آفر یا اس سوچ کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ جو ہے وہ ایوان بالا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، پورے ملک کی آپ کہنے جو تقدیر ٹاپ لیول سے جہاں سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے وہ سینٹ ہے، مقننہ ہے۔ اچھا بالکل مقننہ۔ اچھا ماضی میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں تو یہ سینٹ میں جو ووٹنگ یا خفیہ ووٹنگ یا وہ جو بیلٹنگ اینڈ آل دیٹ، وہ کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا، بڑے سرپرائزز ملتے رہے، بہت دور نہ جائیں، ماضی قریب میں بھی ایون مطلب نارملی کیا ہوتا ہے، نارملی تو یہ ہے نا جی کہ جو پارٹی لیڈ کر رہی ہے صوبوں میں یا مرکز میں عام طور پہ انہی کے سینٹ میں اکثریت ہوتی ہے، لیکن ایسے ایسے سرپرائزز بھی ہوئے کہ بغیر اکثریت والی پارٹی کے بھی آئے اور چیئرمین اینڈ آل دیٹ۔ بالکل۔ اچھا اس کے اوپر جو ابھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اس کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں اور دونوں اپوزیشن کو کہا جی کہ آئیں کم فارورڈ اور اس کو شو آف ہینڈ، میرے خیال میں تو بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی مثبت سوچ ہے کہ جو 2+2=4 از اپ فرنٹ، آپ کے بالکل سامنے نظر آ جائے گا، اس میں کوئی کم از کم بدنیتی نہیں ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دونوں سائیڈوں کے لیے ہے نا، اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں اوکے جی شو آف ہینڈ سے کریں گے تو ونر اور لوزر کوئی بھی ہو سکتا ہے، میدان ساری پارٹیز کے لیے اوپن پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے، تو اگر انہوں نے یہ کہا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، جیسے آپ نے اوپننگ میں کہا بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، آج بھی دیر آئے میں یہی جاننا چاہتا تھا کہیں نہ کہیں تاخیر نہیں نظر آتی؟ نہیں وہ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، ٹھیک ہے، یہ تو اچھا جملہ ہے، چلیں آ تو گیا، اب اس کے اوپر ایک طرف سے نیک نیتی کے ساتھ کہا کہ جی چلیں آئیں قانون سازی کریں، آپ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کیا ریسپانس ہوگا، تو میں آپ کو بڑا کھل کے بتاتا ہوں کہ وہی جو نوشتہ دیوار ہے، وہی جو اپوزیشن یا ان لوگوں کی ماضی کی جو ریپوٹیشن ہے، اور کوئی بھی ان کی جگہ ہو، اگر بدنیتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ آ رہا ہے، الیکشن آ رہا ہے مارچ میں، اس میں ہم اکثریت نہ لے سکے تو وی آر آؤٹ آف دی گیم، تو وہ تو کسی حد تک جائیں گے نیگیٹیوٹی کی طرف۔ میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے گی، اس کی تائید کرے گی یا اس کی قانون سازی میں، تو اگر وہ نہیں کرتی، تائید نہیں کرتی، سپورٹ نہیں کرتی، حمایت نہیں کرتی، ساتھ نہیں چلتے، دیکھیں جی میں صاف کہتا ہوں کہ جو اس کی مخالفت کرے گا، عمران خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ کرکٹر ہے سیاست نہیں آتی، میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا یہ صحیح جو باؤنسر نہیں یارکر، اس کو یارکر کہیں گے، یارکر کہنے ایسا کیونکہ فاسٹ بالر ہیں وہ، کیا ہے کہ اب وہ اس کو اوائڈ بھی نہیں کر، یارکر آتے ہیں نا یا ڈک کریں گے، بہت ساری ڈیلیوریز ہیں جو یہاں پہ بولی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر میں فاسٹ بالر کے حوالے سے بات کروں، آپ تو خود رہے ہیں، 26 ڈیلیوری ہیں جو دھوکہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا موو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، پولیٹیکلی بھی صحیح اور پرنسپلی بھی، اصولی طور پر صحیح، دونوں اب حوالہ۔ اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ول سے نو ٹو اٹ، میں آج آپ کو کہتا ہوں وہ نو کہے گی، اگر نو کہے گی تو وہ اپنی کشتیاں، چلیں وہ میں بیانیہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کشتیاں جلائے گی، میں بیانیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا نا نویر سے جاننا چاہوں گا، نویر لاہور کی جو صورتحال ہے، یعنی ایک تو یہ کہ وہ نون لیگ کا گڑھ ہے، اور سب سے اہم بات پیشیاں بھی چل رہی ہیں، اور شہباز شریف فیملی جو ہے جس میں حمزہ شہباز شریف خود، وہ ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے عدالتوں میں، اور اسی حوالے سے کل بھی رمضان شوگر ملز ریفرنس تھا، حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 دسمبر تک توسیع کی گئی ہے، اور ہوم سیکرٹری اور ایس پی ہیڈ کوارٹرز دوبارہ طلب کیے گئے ہیں عہدہ سماعت پر۔ تو یہ سماعت کی کوئی صورتحال میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ انہیں بھی بختر بند گاڑی میں لایا گیا، اس پہ بھی بڑے اعتراض ہوئے، اور اب صورتحال ایسی ہے کہ کیونکہ آپ کو یہ سب کچھ فیس کرنا ہے تو یہ اعتراضات بنتے ہیں، اور آپ تو وہاں پہ موجود ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال؟ اچھا دل، پہلے ہم نے 1.5 سال یہ دیکھا کہ حمزہ شہباز کو نیب کی جانب سے جب بھی پیش کیا جاتا تھا لینڈ کروزر میں، بڑی گاڑی میں پیش کیا جاتا تھا، گویا کہ کوئی ملزم یا مجرم نہیں آ رہا، کوئی وی آئی پی شخصیت ہے جو پیش ہونے کا آ رہی ہے، تو مطلب 1.5 سال آپ ایسے پیش ہوئے ہیں اور مکمل پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کو ویسی عادت پروٹوکول کی ہے، تو ان لوگوں کو ویسی پروٹوکول ان لوگوں کو پورا 100% مل رہا تھا نیب کی جانب سے بھی، جیل حکام کی جانب سے بھی۔
اب کیونکہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے تھوڑا سا سینیریو چینج ہوا، اور ایک دن رمضان شوگر ملز کی جو سماعت تھی اس دن حمزہ شہباز نے آنے سے منع کر دیا بختر بند گاڑی میں۔ جیل حکام کے مطابق 2-2.5 گھنٹے جو بختر بند گاڑی ان کی سیل کے باہر کھڑی رہی ہے، لیکن حمزہ شہباز نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس دن عدالت میں جج صاحب نے بھی کافی مطلب اچھا خاصا یعنی حکام کو بھگتنا پڑا وہ سارے کا سارا، ان کی سرزنش بھی ہوئی، بالکل ان کی سب کی سرزنش بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھا کہ اگلی سماعت پر جب شہباز شریف صاحب بھی پیش ہوئے، وہ بھی بختر بند گاڑی میں آئے اور حمزہ شہباز بھی بختر بند گاڑی میں آئے، تو شہباز شریف صاحب کا تو جس دن سے وہ نیب حوالات میں گئے اس دن سے ان کا یہ تھا کہ کمر میں درد چل رہا ہے، مسلسل کمر میں درد چل رہا ہے۔ تو نون لیگ کو اپنے جو کمر درد کا ان لوگوں کو ملا ہوا تھا اس کو اور مضبوط کرنے کا پوائنٹ مل گیا کہ جی بختر بند گاڑی میں لایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کمرہ عدالت میں بھی یہ بیان دیا تھا، اور اس کے بعد پیشیوں کے بعد ہر پیشی کے بعد جو کوئی سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کا نیب کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے میڈیا ٹاک کرتا ہے، اس میں صرف ان لوگوں کی یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کمر میں درد ہے، کمر میں درد بڑھ گیا ہے شہباز شریف صاحب۔ اور مزے کی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اب حمزہ شہباز کا بھی جو ہے وہ کمر میں درد صرف بختر بند گاڑی میں آنے کی وجہ سے بڑھ گیا۔ جیل حکام کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے جو موقف سامنے اس وقت آیا ہے وہ صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو آیا ہے کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے ہم لوگ ان کو صرف ان کی زندگیوں کو سیو کرنے کے لیے ہم ان کو لا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں جو شیخ رشید صاحب نے بھی کہا اور جو دیگر وزراء ہیں ان کی جانب سے بھی تھوڑے سے وہ آ رہے تھے کہ جی دہشت گردی کے چانسز بڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے پیش نظر اگر ان کیا بھی گیا یہ اقدام تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈرز کی زندگی کا سوال تھا، اور دونوں ایک سینئر لیڈر ہے، ایک اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں، ایک پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے۔ اگر وہ بختر بند گاڑی میں آپ کو لیکن سیو کر کے نبیل ایک سوال ہے میرا، نبیل ایک سوال مجھے پوچھنا ہے، بیان کر رانا ثناء اللہ نے دیا اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا غیر انسانی سلوک، یعنی کیا بختر بند گاڑی میں آنا غیر انسانی سلوک ہے، یا اس سے پہلے یہ روایت یا کچھ ایسا نہیں ہوا ہے، یا صرف ان کی وجہ سے یہ غیر انسانی سلوک لگ رہا ہے؟ آخر اس میں کیا بات ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا گیا؟ دیکھیں عادل، اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی خاص طور پہ لاہور میں اس وقت جو سرد جنگ بلکہ سرد نہیں رہی ہے، وہ الفاظی گولہ باری اس وقت چل رہی ہے۔ جو حکومت کی جانب سے کوئی موقف آتا ہے، خاص طور پہ جو عمران خان صاحب فردوس عاشق عوان کو لائے ہیں، چوہان صاحب جیسے کہہ لیں کہ پڑھے لکھے اور سینسیبل بندے کو پیچھے کر کے چوہان عوان صاحبہ کو آگے لایا گیا، وہ صرف اس لیے کہ اپوزیشن کو الفاظی گولہ باری سے ٹف ٹائم دے سکیں۔ اب جو رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ پیشی پہ جو یہ الفاظ یوز کیے ہیں کہ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی کافی دفعہ اس پہ اپنے کمنٹ دیے ہیں کہ جی مجرموں کی طرح لایا جاتا ہے، جس نے پاکستان کو مطلب جو آگے جو پاکستان مسلم لیگ نون والے شہباز شریف صاحب کے فضائل بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اورنج ٹرین انہوں نے دی ہے، میٹرو دی ہے، سفری سہولیات۔ میرا سوال صرف اتنا ہی ہے کہ کیا وہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، تھوڑا سا پازیٹیو فوکس سوچنا چاہیے کہ شاید ان کے بھلے کے لیے ہی سب کچھ ہو رہا ہو، کیا پتا کہ واقعی حکومت جو اس وقت اسٹانس لے رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو بختر بند گاڑی میں لانے کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ عرصہ دراز سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ تبدیلی سرکار کے آنے کے بعد کہ خواجہ سعد رفیع بھی آتے تھے، سلمان رفیع بھی آتے تھے، حمزہ شہباز بھی آتے تھے، نواز شریف صاحب بھی آئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی آئی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی آئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی۔ نبیل میں یہیں پہ لانا چاہ رہا ہوں اسی نقطے پہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی آتے رہے، تو کہیں وہ فضائل کی وجہ سے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے تو یہ بھی بولا ہے کہ جو وزیر اعظم خود جو ہے نا یہ جیل کی سزاؤں کے حوالے سے خود انتظامات کرتے ہیں، لیکن انہیں کیا اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے لیڈر ہیں، یا وہ شہباز شریف ہیں یا حمزہ شہباز ہیں، اور لفظ غیر انسانی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت استعمال کیا جانا چاہیے، یعنی ایک پروسیس تو ہے نا، اس سے ڈینائی تو نہیں آپ کر سکتے، تو کہیں نہ کہیں یہ غلط استعمال نہیں ہے۔ غیر انسانی سلوک نہیں کہا جا سکتا، جس طریقے سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ جب شہباز شریف صاحب ابھی بھی بختر بند گاڑی سے اترتے ہیں تو مطلب ان کو پولیس کی جانب سے اور نیب اہلکار کی جانب سے مکمل پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ان کی گدی جو کمر کے پیچھے رکھتے ہیں وہ لینڈ کروزر سے بھی وہی گدی لے کے اترتے تھے اور بختر بند گاڑی سے بھی وہی لے کے اترتے ہیں۔ چھوٹا سا راستہ اگر آپ کو کرنا پڑ گیا، پاکستان مسلم لیگ نون والے وہی آپ والی بات ہے کہ ان کے لیڈرز کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے ان لوگوں کو ایسا برا لگ رہا ہے کہ لیکن تھوڑا سا اگر ماضی میں نظر دوڑائیں نبیل اسی قسم کا مزید بھی بیانیہ ہے اور مجرموں کی
सेव एंड रखा जाता है कि बख्तरबंद गाड़ी में लाना कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन वो तो सेफ्टी की अगर तरफ वो नहीं आपको जा रहे, वो लाया जा सिर्फ रहा है, जानबूझ के ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं इश्ताल अंगेजी की तरफ जाते हैं। लेकिन मजीद बयानिया है, मैं उस पर भी गुफ्तगू करूंगा। मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं ज़रा उनसे गुफ्तगू जारी करूंगा। ब्रिगेडियर साहब, सेनेट के हवाले से जो फैसला लिया जा रहा है, जो ऐलान किया जा रहा है वज़ीर आज़म की जानिब से, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी और वाज़ेह किया उन्होंने कि मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ और आए हमारे साथ कानून साजी करें, और उन्होंने तावन तलब कर लिया है। लेकिन PDM मौलाना साहब, उन्होंने सब कुछ मुस्तरद कर दिया, और वैसे तो वो हुकूमत को ही डिनाई करते हैं, और कल उन्होंने जो बातें की हैं स्पेशली कोरोना की आड़ में, उनका कहना है कि हम पे पाबंदियाँ भी जो है ना वो लगाई जा रही हैं, जो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ साथ कहते हैं तहरीक में तेज़ी आ गई है और ये तेज़ ही होगी, सरगर्मियाँ जारी रहेंगी, कुछ नहीं मानना। अच्छा, मैं राना साहब, पहली बात है कि मौलाना साहब माजरत के साथ, मतलब मैं हैरान हूँ कि मौलाना साहब किस बेस पे इतनी उछल कूद कर रहे हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी। मतलब एक बंदा जिसकी अपनी पार्लिमानी हैसियत कोई नहीं है, विदाउट एनी सीट, मतलब देखें ना, हम बात करते हैं पार्लियामेंटेरियन, तो उसमें तो पार्लियामेंट में ही इज आउट ऑफ पार्लियामेंट, ही इज नो वेयर, ठीक है ना। अब उसके बाद इतनी उछल कूद करके ये कहना कि जी कोरोना की आड़ में, ज़रा एक बात देखें, रियलिस्टिक हों। खुदा के लिए इस कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोरोना वाकया ही इस कदर सर उठा चुका है पूरी दुनिया में, और सर्दियाँ हैं। और इस वक्त मैं लेटेस्ट एक रिसर्च कहीं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि अब तो टेस्ट भी नेगेटिव आता है और फिर भी आ जाता है, टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो रहा इन मैनी केसेस। परसों 2 दिन पहले 37 लोग एक दिन में गए, फिर 23, 29। अच्छा, नहीं लगता आप ऐसे कहीं ना कहीं ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे कोरोना पे ही, यानी टेस्टिंग सिस्टम या मशीनरी या कोई ऐसा? नहीं राना साहब, कोरोना को बहुत अच्छा हैंडल किया था गवर्नमेंट ने, सही, और अभी भी इक़दामात जारी हैं, इक़दामात जारी हैं। अब इसमें मौलाना साहब का ये कहना कि कोरोना की आड़ में, और खुदा के बंदे पार्लियामेंटेरियंस को भी हुआ है, आपके वज़ीर आला सिंध को भी हो गया, आपके PDM वाली पार्टी वाला, हाँ, बिल्कुल इत्तेहाद उसको हो गया, आपके सिंध में यू लॉस्ट, बलूचिस्तान के वज़ीर आला को हो लोगों गया, ने जाने सिंध में दिए बहुत हैं, सारे डॉक्टर्स मर गए हैं, इतने शहीद हुए हैं, और दुनिया जा रही है, और फिर आप इस कौम की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। साहब, वो अब जो कहते हैं जवाब कोरोना देते की हैं आड़ में, नहीं, वो जो जवाब देते हैं वो कहते हैं कि अगर PTI ने जलसे करने हो तो वो जलसे कर सकती है, जब PDM के जलसों का वक्त आ रहा है और उस वक्त शायद हुकूमत की सरगर्मियां नहीं है तो कोरोना का मामला सामने ले आए। नहीं, ये खामखा से ब्लेम दर ब्लेम। मुझे एक बात बताएं, PDM बड़ा हुआ क्रिएट किया था, जलसे भी कर लिए, और मतलब उसके गुब्बारे से हवा बिल्कुल निकल चुकी है। मैं बिल्कुल एज अ रियलिस्टिक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कह रहा हूं, उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। नहीं, ये GB इलेक्शन की वजह से आप कह रहे हैं? नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं। अच्छा, PDM के ओवरऑल नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं कि जो बयानिया इनका PDM में नवाज शरीफ साहब और नून लीग, और फिर शुरू में बिलावल ने भी, बावलपुर वाले जलसे में बिलावल ने भी कहा था हम तायद करते हैं, बाद में मौसूफ को कोई थोड़ी बहुत गाजर पता नहीं क्यों नजर आ गई GB में, उन्होंने कहा जी मैं तो इनके मजम्मत करता हूं, मेरे लिए आई वाज शॉक्ड कि नवाज शरीफ साहब ने ये बोला, मैं तो इसके हक में नहीं हूं, आर्मी या उसके खिलाफ नहीं बोल। और भाई ये आप नजरिया जरूरत के तहत बयानात मत बदलें। जो सच्चा वफादार है मुल्क का, वो हमेशा वफादार है, वो नहीं बोलेगा मुल्क के खिलाफ। अभी बात यह है कि आपस में इनकी शिकस्त और रेख शुरू हो चुकी है। आप इनका इत्तेफाक PDM में, PDM की बात, इत्तेहाद में शिकस्त और रेख शुरू हो गई। यस, अब इमरान साहब एक बात बताएं, मैं और आप इत्तेहादी हो, हम हर जगह हाथ पकड़ के साथ चलेंगे ना, क्रिकेट मैच हो या कुछ भी हो। अभी ये PDM एक इत्तेहादी है, इलेक्शन इन्होंने GB में लड़ा, आपस में एक दूसरे के अपोनेंट कैंडिडेट खड़े किए, एक दूसरे के मुकाबिल खड़े किए, और इस वजह से मुंह की खाई और शिकस्त खाई। अभी आप PTI को ब्लेम करते हैं, PTI ने एक अकलमंदी की कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की हुई थी। अगर 10 आपकी ये सीटें हैं, 7 हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट बन गई। इन लोगों में आपस में सीट एडजस्टमेंट की भी अकल नहीं आई। आपको ये लगता है कि वो इत्तेहाद GB में इत्तेहाद नहीं था? राना साहब कहीं पे भी नहीं है। मैं बताऊं, इनके सबके अपने अपने मफादात हैं, यानी PDM में भी PDM के अंदर उन पार्टीज की बात, अपोजिशन की, ये सारे वो ऐसे नहीं होता लगड़ बगड़, विद ड्यू अपॉलॉजी। शेर जब शिकार मार के खा रहा होता है ना, या टाइगर, तो दांत निकोसते हुए उसकी तरफ बस देख सकते हैं, अगर कोई मुर्दार बच गया तो वो खा लेंगे। इन लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर इक़्तिदार पे नजरें हैं। गुफ्तगू यहीं से शुरू करूंगा, हमें एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी रहते, एक शॉर्ट ब्रेक, साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین خبروں اور ترجیحوں کا سلسلہ پھر سے شروع کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے ابھی نبیل کی طرف جاؤں گا۔ نبیل، بات ہو رہی تھی ہماری سیاست پہ، اور سیاست کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم نے واضح طور پہ بول دیا ہے کہ وہ جو بھی ہے کرونا کی آڑ میں جو پابندیاں لگائی جا رہی ہیں ان سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ان کو۔ لیکن آپ سے مجھے جاننا ہے کہ لاہور میں کیا صورتحال ہے کرونا کی، یعنی کرونا کے بارے میں جتنا کہا جا رہا ہے اس کے اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں اور کیسی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ اچھا، اقدامات تو عدیل حکومت کی جانب سے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ واقعی کیے جا رہے ہیں۔ ایس او پیز کو ایک ایس او پیز کا جو جاری کیا گیا نوٹیفیکیشن، اس میں ماسک لازمی، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینسنگ سب کچھ بتایا گیا۔ اور اس کے بعد لاہور کے 11 علاقوں میں، جس میں یہ کہہ لیں کہ لاہور کے پوش ترین علاقے ہیں، ڈی ایچ اے ہے، عسکری ہے، گلشن راوی ہے، غلام اقبال ٹاؤن ہے، ان جیسے علاقوں میں 5-6 گلیاں بند ہیں۔ حکومت کی جانب سے اقدامات واقعی کیے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کرونا کو روکا جا سکے۔ گزشتہ روز کی اگر میں آپ کو اس وقت صورتحال بتاؤں تو کل 200 سے 250 سے زائد کیسز ہیں کرونا وائرس کے جو رپورٹ ہوئے ہیں صرف لاہور میں، یعنی یہ صرف 24 گھنٹے کے ہیں، صرف آپ کے لاہور میں ہوئی ہیں۔ یعنی یہ صرف 24 گھنٹے کے لاہور کے ہیں؟ جی بالکل، تو پھر اچھی 238 خاصی نئے شدت کیسز ہے۔ آپ کے کل ریکارڈ ہوئے ہیں صرف لاہور میں، اور 7 اموات ہوئی ہیں لاہور میں۔ اور اگر پورے لاہور کی بات بتاؤں تو 55,000 سے زائد کیسز آپ کے لاہور میں کرونا وائرس کے موجود ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت عدیل اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ خود کتنا سیریس ہیں اپنی صحت کو لے کر، خاص طور پہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم لوگ کتنے سیریس ہیں۔ ہمارا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگ سیریس ہی نہیں ہیں۔ نہیں تو کرونا ایس او پیز پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، عوام پہلی لہر آئی تھی، ہم نے تب بھی ایس او پیز کی کوئی خاص ایس او پیز کو فالو نہیں کیا تھا۔ اور اب تو حکومت اپوزیشن کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جلسے ہوئے ہیں، گجرانوالہ میں ہوا، اب ملتان میں کرنے وہ لوگ جا رہے ہیں، تو اب اس وقت تو ایس او پیز ہے ہی کہیں نہیں ہے۔ ہم ہر جو بات ہے سارا ملبہ ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں، ہم خود نہیں سوچتے کہ میں اپنے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنے ساتھ والے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر رہا ہوں، جب ہمیں پتہ ہے کہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے اور زیادہ اس کی احتیاط کیا ہے۔ آپ صحیح، یعنی اچھی خاصی شدت ہے نبیل اس معاملے میں، اگر دیکھا جائے کرونا کے حوالے سے اچھی خاصی شدت ہے۔ میں مزید آپ سے کچھ سوال کروں گا، ایک اور اہم ٹاپک ہے لاہور کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن میں ذرا بریگیڈیئر صاحب کی جانا چاہوں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، کرونا تو واقعی اچھی خاصی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، ہم بات کی ریشو جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے کیسز جو رپورٹ ہو رہے ہیں 400 گنا بڑھا ہے، کہ اس کا ریٹ جو ہے، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن وہیں پہ ہے۔ اور بلکہ اگر میں مزید آپ کو بیان سناؤں تو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں سے نجات کا فریم ورک تیار کر لیا، مذاکرات نہیں ہوں گے، جعلی حکمرانوں کی واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ساری کی ساری تحریک بھی جاری ہے، سیاسی سرگرمیاں بھی، تو یہ معاملات بگڑتے ہوئے کہنا کہ جی مذاکرات ہم نہیں کریں گے، حکومت نے تو مذاکرات کا کہا ہی نہیں۔ ذرا غور کریں نا کہ یہ خواہ سے مطلب آپ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلے سے کہا یہ وشفل تھنکنگ ہے کہ کسی طریقے سے آؤ کچھ مل ملا کے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں نا جی کہ یہ کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہم بالکل واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں مولانا صاحب، ٹھیک ہے جی آپ کی ایک تحریک ہے، اس کو پی ڈی ایم پولیٹیکل آپ کا حق ہے، چلائیں، لیکن جو کرونا کے ساتھ اس کو مذاق نہ بنائیں، میرا یہ کہنا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کرونا کی آڑ لے کے، دیکھیں جو قدرتی آفات ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا بریگیڈیئر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ شاید اس میں شدت اس لیے آ گئی ہے کہ اب حکومت کچھ نہیں کر رہی، حکومت جب چلتے کر رہی تھی تو اس وقت ایسی سیریسنس نہیں۔ حکومتی اقدامات، میں ذرا تھوڑا سا ماضی میں ران صاحب آپ کے ساتھ ہی یہاں کافی عرصہ ہو گیا پروگرام کرتے ہوئے، شروع کے دنوں میں جب عمران خان نے سمارٹ لاک ڈاؤن کیا، اس وقت اپوزیشن نے کہا جی کیوں لاک ڈاؤن، سندھ گورنمنٹ خاص طور پہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا جی کیوں، ہمارا یہ کاروبار زندگی رک رہا ہے یہ وہ۔ اچھا، اب تھوڑا سا جب ریلیکس کیا تو پھر ابھی نون لیگ نے اس وقت کہنا شروع کر دیا جی دیکھیں کوئی طریقہ نہیں ہے، فلانے ملک کو دیکھیں انہوں نے بند کیا، یہ کیا وہ کیا، تو آپ چت بھی میری پٹ بھی میرا والا حساب رکھتے ہیں یہ لوگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن نے تو اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ حکومتی پالیسی، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک جواز ہے اپنے احتجاج اس وقت بھی ہینڈل بہت اچھا کیا تھا، بڑے مدعا، اور دیکھیں دنیا نے اس کی WHO نے تعریف کی تھی پاکستان نے، دا وے دے ہینڈلڈ کرونا، اور ابھی بھی الحمدللہ مطلب میرے خیال میں تو بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں۔ اگر انہیں لگتا بھی ہے تو کہیں نہ کہیں احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے معاملے کو سیریس پر لیا جائے۔ ہمیں نبیل کی بات سے میں اتفاق کروں گا جو لاہور سے ابھی بات کر رہے تھے کہ کچھ فرائض ہم پہ بھی عائد ہوتے ہیں ایز اے پبلک، ایز اے پاپولیشن۔ دیکھیں ہم کہیں جاتے ہیں نا، میں مطلب آئی ہیل فرام اے ولیج رورل ایریا ایز ویل، تو گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ ہم ماسک پہنا ہوا اور کوئی آئے تو السلام علیکم، وہ زبردستی کچھ لوگ آ کے گلے، اور پھر کہتے ہیں جی بریگیڈیئر صاحب ڈردے نے،
او جی برگیڈیئر صاحب کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے جملے سننے کو ملتے ہیں. لوگ مرے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں نہیں ڈر رہا, میں نہیں چاہتا, میری بھی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کو لگ جائے, میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں. چلے بریگیڈیئر صاحب, میں کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے, میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے گلگت بلتستان میں صوبہ بنانے کا وعدہ پورا کرنے کا اعلان کیا ہے, ساتھ میں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے جی بی کی عوام کا. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جیت اور فتح اور یہ آئینی حقوق دینے کی جی بی اعلان؟ کی ایک اہمیت ہے, بالکل. آپ نے غور کیا ہوگا رانا صاحب کہ اس الیکشن میں ہی لا محالہ جی بی کے اوپر اپوزیشن کی بھی نظریں, گورنمنٹ کا بھی فوکس, پوری تندئی سے. بلاول نے وہاں ڈیرے ڈالے ہوئے, مریم نواز نے اچھا خاصا وقت گزارا وہاں پہ, بڑا وقت گزارا. وائے اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ مین ریزن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے نا کہ دیکھیں سی پیک کی وجہ سے, چائنا کی پروکسیمیٹی ساتھ نیبرہڈ کی وجہ سے, اور اس کے تھرو سارا, تو جی بی کی ایک بہت اہمیت ہے. اور میرے خیال میں یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جو اعلان کر دیا نا, میں کہوں گا کہ اس پہ عمل بھی کریں وزیر اعظم صاحب کہ اس کو بنتا صوبہ تو ہے, بنائیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ تاریخی اعتبار سے حکومت یا وفاق کو تھوڑا سا وہ تاریخ نہیں دہرائی جا سکی جس طرح ہوتی ہے کہ اگر وفاق میں حکومت ہے تو اچھی خاصی میجورٹی مل جاتی ہے, لیکن یہاں پہ تو سادہ اکثریت والا قصہ ہی نہیں رہا. دیکھیں اس میں ایک چیز ہے, پیچھے جائیں ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو انہوں نے 12 15 13 14 15 سیٹیں لی تھیں. نون لیگ کی تھی تو انہوں نے بھی اراؤنڈ 14 15 لی تھیں. پی ٹی آئی نے 10 لی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے انٹیلیجنٹلی موو کیا ہے. انٹیلیجنٹلی موو پی ٹی آئی نے, دیکھیں پی ٹی آئی نے یا حکومت نے, نہیں میں مطلب حکومت کہہ لیں, جس کی حکومتی پارٹی کہہ لیں, انہوں نے حکمران پارٹی نے, انہوں نے انٹیلیجنٹلی موو کیا ہے کہ یہ 6-7 جگہوں پہ انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے ساتھ. انہیں پتا تھا کہ یہ جیتیں گے اور ساتھ سپورٹ دیا نا. ٹیکنیکل موو تھی, ٹیکٹیکل موو بھی تھی, اور وہ جیتنے کے بعد انہیں پتا تھا یہ تو 10 کی بجائے اب 17 ان کے ہیں. اور یہ دھاندلی کا شور کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا دھاندلی دیکھیں, یہ پاکستان کا کوئی الیکشن بتا دیں جہاں پہ ہاری ہوئی پارٹی, امریکہ میں آپ دیکھیں ٹرمپ کا رونا دیکھ لیں کہ ہاری ہوئی پارٹی یہ نہ کہے کہ یہ الیکشن میں دھاندلی. اچھا ایک اور چیز, جو چیف الیکشن کمشنر ہے ادھر, اس نے بھی کہا ری کاؤنٹنگ جو مرضی کر لیں, اس کے اوپر میں جہاں تک کہوں گا نا جی, الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی, پول میں یا کاؤنٹنگ میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. جو دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ پری پول ریگنگ, اس میں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آپ کی ہر سیاسی پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ آپ کا جی میرے کینڈیڈیٹ سے جی توڑ لیے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس جواز ہے اپوزیشن کا اور یا ہارنے کی وجہ سے. ایک آخری ٹیکنیکل چیز کہ مریم نواز صاحبہ نے پورا زور و شور سے اور پورا واویلا مچایا ہوا تھا کہ جی ہم بھاری اکثریت سے جیت کے حکومت بنائیں گے, اور بی بی 24 میں سے میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں, 7 پہ لڑ رہی ہو, 24 میں سے 7 میں سے اگر 2 جیت کے 7 کی 7 بھی جیت جاتی تو آپ بنا ہی نہیں سکتے حکومت. میرا یہ کہنے کا مطلب. چلیں میں نبیل, مجھے آپ سے جاننا ہے کیونکہ اس وقت موسم کی بھی تبدیلی ہو رہی ہے, سردی آ رہی ہے اور اسپیشلی دھند اور سموک کے معاملات ہیں, تو ایسی صورتحال میں ٹرینوں کی کیا صورتحال ہے لاہور میں؟ ٹرینوں کی صورتحال تو عدیل تب سے خراب ہے جب گرمی بھی شدید تھی اور کرونا وائرس کے دنوں میں جب انتہائی لیمیٹڈ ٹرینز چل رہی تھیں, اس وقت بھی ٹرینیں لیٹ ہو رہی تھیں. اور اب 15 اکتوبر کے بعد سے جب مکمل ٹرین آپریشن بحال ہوا ہے کرونا وائرس کے بعد, پہلی لہر کے بعد جو ہوا تھا, اور اس کے بعد تو مکمل ہی مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اور خراب ہو گئی. روزانہ کی بنیاد پر لاہور آنے والے جو دن ہیں ان میں زیادہ مسائل کا شکار نہیں ہوگی ٹرینوں کی آمد و رفت؟ سوری سوال ریپیٹ کیجیے. میں نے بولا آنے والے دنوں میں تو موسم کی وجہ سے مزید مسائل کا سامنا نہیں ہوگا پھر؟ نہیں, مسائل کا مزید سامنا کیا ہوگا. اب آپ ایگزامپل لیں کراکرم ایکسپریس جو پاکستان کی نان اسٹاپ ٹرین ہے اور مہنگی ترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹرین ہے جناح ایکسپریس کے بعد, جب وہی 7-8 گھنٹے لیٹ ہو رہی ہے, وہی مسافروں کو 7-8 گھنٹے اس کے مسافروں کو رات کو اندھیرے میں, اب سردیاں بڑھ گئیں تو سردیوں میں ان کو باہر سڑکوں پر پٹریوں پر گزارنا پڑ رہا ہے, جنگلوں میں کھڑے ہو کے گزارنا پڑ رہا ہے, اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے گزارنا پڑ رہی ہے راتیں. تو اس سے زیادہ بری حال اب پاکستان ریلوے پہ. اور شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ ری فنڈنگ ہو رہی تھی, ٹرینیں لیٹ ہونے کے باعث لوگ ٹکٹیں واپس کرنے لگے روزانہ کی بنیاد پہ لاہور میں. کبھی کوئی ٹرین جو کینسل ہو رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی کینسل ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ٹکٹیں واپس ہونے لگ گئی ہیں. تو نبیل میرا سوال ہے, شیخ رشید صاحب کیا کر رہے ہیں؟ عدیل شیخ رشید صاحب
ہر ہفتے کو لاہور میں آتے ہیں اور 15 منٹ کی ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اس سے پہلے چھوٹا سا اجلاس ہوتا ہے. اگر میں پریس کانفرنس کی آپ کو صورتحال بتاؤں تو جس ڈپارٹمنٹ کے وہ وزیر ہیں وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے بارے میں وہ صرف 2 سے 2.5 منٹ یا میکسیمم 3 منٹ بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ سیاست پہ آ جاتے ہیں, وہ بین الاقوامی سیاست پہ آ جاتے ہیں, وہ قومی سیاست پہ آ جاتے ہیں. انہیں یہاں تک کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہیں غصہ آتا ہے کہ اگر ہم ان سے پریس کانفرنس کے دوران کوئی ریلوے سے متعلق سوال کر لیں. یعنی یہ تو تک شیخ رشید صورتحال صاحب کے ہے, پاس غصہ تو آتا صرف ہے. اس وقت ایک ہے کہ جب ML1 تیار ہو جائے گا, ایکسیڈنٹس بھی ختم ہو جائیں گے, لیٹ ٹرینز بھی ختم ہو جائیں گی اور ML1 پاکستان کی تقدیر بدل دے گا. پاکستان ریلوے کے لیے یعنی یہ سارے کے سارے ابھی دعوے ہیں جو دعوے نہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہوا ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, میں ذرا بریگیڈیئر صاحب, میرے پاس وقت محدود ہے نبی, میں بریگیڈیئر صاحب سے ایک کویسچن. بریگیڈیئر صاحب, کل کرکٹ میچ تھا PSL کا فائنل, ٹھیک ہے, PSL 5 اور کراچی جیت گیا ہے. اور رانا فواد کو آپ نے دیکھا ہوگا, بہت ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں, لیکن اب لاہور قلندرز ہار گیا. تو میچ پہ تبصرہ میں جاؤں گا کرکٹر. یہ میں اس کو فالو کر رہا تھا PSL کو. اب میں بھی بیکاز آف رانا فواد صاحب, مجھے I have a lot of liking for that gentleman. Unfortunately آپ ہی نہیں, lot of people, بہت سارے لوگ. میں وہ ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا, ساری دنیا اس کے ساتھ ہمدردیاں. اچھا ٹیم بھی اس کی اچھی تھی, میں اور بندہ سب سے زیادہ خرچ بھی کرتا ہے فرنچائز بالکل, بہت سارے ٹورز ہیں, سپورٹنگ رول پلے کرتا ہے, ٹیلنٹ ہے. انہی کھلاڑیوں میں سے مجھے ملا ان کی ٹیم کا کوئی نیشنل لیول کا, تو ان کا جی لاہور میں بہت بڑے گھر میں آپ کا سر آرمی کا VVIP 5 اسٹار ہوٹل سے بھی اچھی ارینجمنٹ اور پرماننٹلی ریگولرلی اس پہ ایکسپینڈیچرز بھی ہوتے ہیں, بہت لوگ آفٹر کرتا ہے. اچھا میں کہوں گا جی یہ میچ جو ہے نا کراچی میں ہوا, چلیں جی کراچی کی جیت ہو گئی کراچی والوں میں, لیکن لاہور کوڈ ہیو ون اٹ. میں اگر ریٹنگ میں دیکھوں نا تو بابر اعظم بہت اچھا کھلاڑی ہوگا, لیکن لوگ اس کو T20 کا نہیں, اور وہی مین آف دی میچ بن گیا. واقعی مختصر دورانیے کی بہت اچھی. میں دیکھ رہا تھا کہ جو ان ٹاس جیت کے بیٹنگ کی, بیٹنگ جب آپ ٹاس جیت کے کرتے ہو نا تو 160 170 180 تک کا ٹارگٹ سیٹ کریں تو آپ جیتتے ہیں. جب میں نے دیکھا بریگیڈیئر صاحب وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. نبیل, آپ کی شرکت اور وقت تجزیے کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.